आजिज़ मस्कीनों गुनहगारों के लिए दुआ फरमाएं। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। खुदा इज्जत जलाल मौला करम कर दे खाली दुनिया भर में। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिही व रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है कि मालिकुल मुल्क ने अपनी याद की तौफीक और मौका अता बेशक हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम शेर शाह गाजी आला हज़रत अलहाज पीर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर यहाँ सेंटर में जमा हों। आमीन। हाज़रीन मोहतरम, रबीउल अव्वल का महीना है और उस महीने को हमने चुना इस मनाने के लिए। उसकी वजह भी ये निस्बत है कि ये महीना भी आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम का है और ये उर्स भी आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम के एक सच्चे गुलाम का है, आशिक गुलाम का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मोड़ा शरीफ सिलसिला निस्बत रसूली की वजह से जाना और पहचाना जाता है। गौस मोहम्मद हजरत ख्वाजा मोहम्मद कासिम बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस जमीन को तैयार किया था अपने मुर्शद के हुक्म पर, उसमें सरकार मौलवी गौसुल मुअज़्ज़म आला हजरत पीर नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने निस्बत रसूली का पौधा लगाया। और आप लोग या आप में से अक्सर लोग बखूबी जानते हैं कि शेर शाह गाजी आला हज़रत अलहाज पीर हारून रशीद ने इस नन्हे से पौधे को तनावर दरख्त बनाने के लिए कितनी मेहनत और कितनी मुशक्कत की और अपनी सारी जिंदगी इसी मिशन के लिए वक्फ कर दी। और आप क्यों कामयाब हुए? क्यों आपकी जिंदगी में इतनी कामयाबियां आई कि अल्लाह ताला ने उस नन्हे से पौधे को एक शजरे तवाना बना दिया। वो नूर का मीनार जो मोड़ा शरीफ में मौजूद था, उसकी किरणों को आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपके मुर्शिद की दुआ थी। बेशक। मैं आपको एक मुख्तसर सा वाक़या छोटा सा, बहुत ही मुख्तसर रह गया है कि हजूर पीर साहब मुझे खुद फरमाया करते थे, कई दफा बताया मैंने मुझे ये वाक़या। कहते हैं कि सरकार मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी अयाम थे। बहुत तकलीफ जब होती है इंसान को बीमारी की, तो मैं और एक खादिम के साथ हम आपको दबा रहे थे और साथ रो रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि ये आखिरी बीमारी है, आप हमसे जुदा हो जाएंगे। ये दुनिया है, दुनिया फानी है, दुनिया की हकीकत है। हर एक इंसान ने चले जाना है यहाँ से, जो आया है उसने जाना है। तो हमें ये मालूम था
ہم آپ کو دبا بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے. یہ دیکھ کر سرکار مولوی ایک دم اٹھ کر بیٹھ کے تو فرمایا کہ ہارون رشید کیوں روتے ہو؟ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میں تمہاری فائل لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوں اور میں نے تمہاری فائل کے ایک ایک کاغذ پہ دستخط کروا دیا. سبحان اللہ. سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ تم سے فیضیاب ہوں. تم سے محبت کرنے والے کامیاب ہوں گے آمین. اور تم سے دشمنی رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناکامی کا منہ دکھائے گا. یہ مرشد کی دعا تھی آپ کے ساتھ. اللہ آمین. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا. آمین. اور مشن کیا تھا؟ جس طرح قاسم نے بھی بتایا آپ کو، نسبت رسولی. صلی اللہ علیہ وسلم. نسبت رسولی کیا ہے؟ صلی حاضرین محترم، یہ شجر ایمانی کی جڑ، اگر یہ جڑ مضبوط ہوگی تو شجر ایمانی بھی تر و تازہ رہے گا، توانا رہے گا. دنیا کی حوادث، دنیا کے طوفان، شیطان اور نفس اس شجر کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ ہرا بھرا رہے گا. آمین. لیکن اگر یہ جڑ ہی کمزور ہو گئی تو پھر ایک ہلکا سا حادثہ، ایک ہلکی سی ہوا بھی اس شجر کو گرا دی. اللہ تو نسبت بڑی ضروری چیز ہے حاضرین محترم. بے شک بے شک. بارش کے قطروں کو دیکھیں، حرم کی چھت پر گرنے سے ان کی کیا نسبت بنتی ہے اور سرے بازار راستے میں گرنے سے کیا ہوتا ہے. پتھروں کو دیکھیں، مسجد کے فرش پہ لگے تو سجدہ گاہ بن گئے، راستے میں لگے تو جوتوں کے نیچے آ گئے. یہ نسبت ہے. ایک ہی طرح کا معاشرہ تھا، ایک ہی طرح کے لوگ تھے، آپس میں رشتہ دار تھے. کوئی ابو بکر عمر بن گئے، عثمان علی بن گئے، اور کوئی جو نسبت سے خالی رہ گئے وہ ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی. اور سب سے زبردست مثال جس کا تذکرہ یہ کرتے رہے قاسم اپنی تقریر میں کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا کمی تھی جو مسلمانوں میں رہ گئی. کربلا کا واقعہ جب آپ کے سامنے آتا ہے، نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، اور ان سے پہلے خارجیوں کا معاملہ، وہ تو مسئلے سے الگ ہی نہیں ہوتے تھے. تو کیا چیز تھی، کیا کمی رہ گئی کہ اتنے مختصر سے عرصے میں 40-50 سال ہی گزرے تھے نا، کیا ہو گیا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کی جان کے در پہ ہو. آخر کیا فرق پڑ گیا کہ خود کو مسلمان کہتے ہو اور کہتے ہو جلدی ٹائم سے اذان دو، جلدی کرو، کام ختم کرو، نماز قضا نہ ہو جائے، اور وہ گردن کاٹنا چاہتے ہو جس پہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بوسہ دیا کرتے تھے. جنت کے طالب بنتے ہو، کہتے ہو ہم نے جنت میں جانا ہے، اس لیے عمل کر رہے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے. اور برسر پیکار کس کے خلاف ہو؟ جنہیں آقا کریم نے جنت کا سردار کہا. یہ نسبت کی کمی تھی جس نے عقل پہ پردہ ڈال دیا تھا. حاضرین محترم، یہ عشق کی کمی تھی، یہ محبت کی کمی تھی. بے شک.
پڑھتے وہ بھی تھے، کتابیں بھی، لوگوں کی باتیں بھی سنتے تھے، لٹریری سا اسلام تھا، قوانین پڑھے، لیکن وہ جو جذبہ تھا، وہ جو کنیکشن تھا، وہ ختم ہو گیا. یہ تفریق پیدا ہو گئی تھی. حاضرین محترم، آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم جو پاکستان سے سفر کر کے یہاں حاضر ہوئے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے. آپ کا یہاں آنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور ہماری یہاں موجودگی جو ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. اس میں اور کوئی تعلق نہیں. نہ ہمارے کوئی قبیلے ایک سے ہیں، نہ ہماری کوئی رشتہ داریاں ہیں، نہ کوئی ہم نے کوئی کسی غمی خوشی کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں اپنی خاندانی طور پر، نہ ہمارا کوئی آپس میں کوئی بزنس کا لین دین ہے، کوئی نہ کوئی اور بات ہے. کیوں سارے کام چھوڑ کے پسے پشت ڈال کے اس لیے آخر ہم ایک دوسرے کے قریب آئے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس کی رضا کے لیے یہ محبت ہے ہمارے درمیان، ہمارا یہ تعلق، ہمارا یہ رشتہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نسبت رسولی کا رشتہ ہے. یہ نسبت رسولی کی ایسی زنجیر ہے جس میں ہمارے مرشد نے ہمیں پرو دیا ہے. جس طرح سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن میرا سر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر ہوگا، اور سلسلہ نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والے میرے ساتھی ایک ہار کی طرح پروئے ہوئے میرے گلے میں پڑے. یہ حاضرین محترم ہمارا تعلق ہے، یہ ہمارا رشتہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور نسبت دنیا کی فلاح و نجات بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور آخرت کی ضمانت بھی ہے. ایک صحابی میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قیامت کی اتنی کیا جلدی ہے؟ کچھ عمل بھی کیا ہوا ہے، کچھ تیاری بھی ہے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسی عبادتیں ریاضتیں، کوئی ایسی تیاری تو نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ اس دنیا میں محبت کرتا ہوگا، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ سنی گئی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم صحابہ اکرام کی یہ حالت تھی کہ جیسے عید کا دن ہو، کیونکہ ہمیں تو معلوم تھا کہ ہم تو سب سے زیادہ محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں. گویا ہمیں تو سرٹیفکیٹ مل گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا، بخشش کا. اس ذات کی نسبت کی بات کرتے ہیں، اس ذات کی نسبت کے جو اس دنیا میں بھی آپ کے لیے فلاح و نجات کا سبب رہی، تکلیفیں تک برداشت کی، فتح مبین تھے. کس چیز کی کمی تھی؟ ایک اشارے سے پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جاتے، شکل القمر تھے، جو چاہتے آ جاتا. فران کی چوٹیوں کو سونے کا نہیں بنایا کہ امتحان میں نہ پڑ جائیں. طائف کے پہاڑوں کو آپس میں نہیں ملایا کہ شاید اس میں سے کوئی ہدایت یافتہ پیدا ہو جائے. شیر ابی طالب سے لے کے ہجرت تک اور ہجرت سے غزوات تک کیا کیا تکلیف میرے آقا نے نہیں سہی. حاضرین محترم، صرف ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، اس امت کے لیے. اور قیامت والے دن بھی جب عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت والے دن کیا ہم آپ کو مل سکیں گے؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں مل سکو گے، ضرور مل سکو گے. تو انہوں نے عرض کی کہ پھر یا رسول اللہ پتہ بھی بتا دیں کہاں ملیں گے.
فرمایا یا میزان پہ ہماری بخشش کراتے ہوئے، ہمارے میزان پہ ہمارے اعمال کو ٹھیک کرتے ہوئے، ادھر بھی وہی مصروفیت ہے. یا پل صراط پہ ہم گناہگاروں کو بچاتے ہوئے، جو نیچے گر گئے ہیں ان کے لیے سجدوں میں پڑھ کے امتی امتی اور رب سلم کی صدائیں لگاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے انہیں جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت میں ڈالنے کے لیے 2 مقام. اور تیسری جگہ بتائے گی یا حوض کوثر پہ کہ پیالے بھر بھر کے اپنی امت کی پیاس بجھاتے ہیں. یہ وہ عظیم ذات کیا کہ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کی عظمتیں اپنی جگہ، کوئی صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، الفاظ اس طرح کے ہیں حدیث کے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنایا، اپنا رسول بنایا، حبیب اللہ. قیامت والے دن سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا. قیامت والے دن میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اپنا علم دے گا. قیامت والے دن تمام انبیاء کی سرداری مجھے دی جائے گی. قیامت والے دن بولنے کی، خطاب کی طاقت صرف مجھے دی جائے گی، جب کسی اور کو بولنے کی جرت تک نہیں ہوگی. اور قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کا کنڈا میں کھٹکھٹاؤں گا اور اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گا. آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، رب ذوالجلال نے ہمیں ایسا ہادی، ایسا رہبر، ایسا نبی، ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اور پھر ان کی نسبت عطا فرمائی، ان کی محبت عطا فرمائی، اس روشنی سے ہمارے سینے بھرے، اور پھر ایسے مرشد عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمارے سینوں کی صفائی کا بندوبست کیا. اس شمع کو، اس نسبت رسولی کی شمع کو کبھی نہیں بجھنے دیا، اسے ہمیشہ ہمارے سینوں میں روشن رکھا، اس کی اہمیت ہمیشہ ہمیں سمجھاتے رہے. حاضرین محترم، آپ پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہمیں یہ محفل عطا ہوئی جو اللہ کے ذکر کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. ہمارے اس سفر کو، اس سعی کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اور ہمارے پیر و مرشد حضرت الحاج پیر ہارون الرشید کے درجات کو قیامت تک بلند کرتا ہے. اب سارے دعا کریں. الہ العالمین اپنی ذات پاک کے ذکر، اپنے پاک کلام قرآن مجید کے ذکر، اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر، ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول. الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹ کروٹ ہم سے گناہ ہوتے ہیں. یا رب العزت ایک ایک سانس کے ساتھ گناہ ہے مولا. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا ہمیں علم ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں. مولا تو ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال. تو غفار الذنوب ہے، تو قدیم الاحسان ہے، تو واسع المغفرہ ہے. ہمارے بڑے چھوٹے اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ سارے گناہوں کو بخش دے مولا. ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، تو زبردست ہے، تو بے نیاز ہے، تو بخشنے والا ہے. آج کے دن ہمارے سارے گناہ معاف کر کے اس محفل سے اٹھانا مولا. الہ العالمین ایمان کامل عطا فرما، پھر اس پر استقامت عطا فرما اور خاتم بالایمان عطا فرما. مولا کریم ہمارے درجات بلند فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی دعائیں کو قبول فرما.
الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. مولا کریم اسی طرح رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا. مولا ہمارے ماں باپ کو اپنے کرم اور فضل کے سائے میں رکھ. جن کے ماں باپ فوت ہو گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما, ہماری اولادوں پر رحم فرما, انہیں ہدایت عطا فرما, انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, انہیں ہمارے دلوں کا سکون بنا. الہ العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کے غم سے. مولا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اولاد کی آپسی رنجشوں سے. الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کے گھر آباد نہیں ان کے گھروں کو آباد فرما. الہ العالمین تو عزتوں کا مالک ہے مولا. مولا تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے. مولا کریم ہماری عزتوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری عزتوں میں اضافہ فرما. الہ العالمین ایسی عزت عطا فرما کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو مولا. الہ العالمین رحم کرم اور مہربانی فرما مولا. الہ العالمین ساری کائنات کے خزانوں کا تو ہی خالق, تو ہی مالک مولا. الہ العالمین اپنی جناب سے بے شمار و بے حساب عطا فرما. مولا تجھ سے تھوڑا نہیں مانگتے, تجھ سے بہت مانگتے ہیں کیونکہ تو سارے خزانوں کا خالق و مالک ہے مولا. مولا کریم ہمارے دامن کو بھر دے مولا, ہمارے رزق میں اتنی وسعتیں عطا فرما کہ ہم مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہ رہیں. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا کریم حادثوں سے ہمیں پناہ دے مولا. الہ العالمین دشمنوں کو زیر فرما, پیاروں پر رحم فرما. الہ العالمین اس سینٹر پر خصوصی کرم اور مہربانی فرما, اسے ترقی عطا فرما. الہ العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, ہمیں یہ موقع بار بار نصیب فرما کہ ہم یہاں آئیں. آج اپنے بندے یہاں آئے, سب کی آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ آمین. سب لوگ جو خادمین ہیں یہاں کے ان کے لیے بھی دعا کریں. خلیفہ صفدر صاحب کے لیے دعا کریں. آمین. خلیفہ صفدر صاحب کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کریں جنہوں نے بہت کوشش اور کاوش کی اس سینٹر کی خدمت کی. جو ان کے ساتھ لوگ موجود تھے جنہوں نے کام کیا, ان سب کے لیے خاص طور پہ دعا کریں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے, انہیں ہمت تاکہ دے گے تاکہ وہ یہ خدمت جاری رکھ سکیں. سارے بیماروں کے لیے دعا کریں اور ساتھ ساتھ خلیفہ ذوالقرنین ملک ذوالقرنین صاحب کے لیے خاص دعا کریں. یہ بہت خدمت کر رہے ہیں آج کل, ہر وقت دروازے کے باہر میرے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی ٹانگ میں بہت تکلیف ہے, سوزش ہو جاتی ہے. ان کی والدہ بھی بیمار ہیں, ان کی بیگم بھی بیمار ہیں. گھر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ 12 دن مجھے اب بالکل نہ چھیڑو, میں کہیں نہیں جا سکتا. بار بار میں نے منع کرتا ہوں, کہتا ہوں بیٹھ جاؤ, نہ کرو. لڑکوں کو چھوٹی عمر کے لوگوں کو ان کو کام کریں, کہتے نہیں انہیں طریقہ نہیں آتا کام کا, میں اپنے ہاتھ سے کروں گا. کھانا رکھنے سے غسل خانہ صاف کرنے تک اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر. اس موقع پر میں ایک اور آدمی کو بھی نہیں بھولنا چاہتا, بہادر خان کو, کہ ہمارے یہاں آنے کو, آپ سے ملنے کو اس نے بہت آسان بنایا ہے. کہ بہادر خان ادھر بیٹھا ہوا ہے, تمام انتظامات ویزا سے لے کے ٹکٹ تک اور یہاں آنے تک, مجھے کوئی پتہ نہیں, میں نے پروگرام بنایا پاسپورٹ ان کے حوالے کر. اب ہمارے پاس برٹش پاسپورٹ تو ہے نہیں, کس طرح بیٹھ کے آ جائیں, تو پاسپورٹ ان کو دے دیا. تو انہوں نے ویزا لگانا, ٹکٹ لینا, جو بھی تھا سب کچھ کر کے ہر بار بالکل مجھے فکر یا پریشانی نہیں ہونی تھی, اور وقت پر سارا بندوبست کر کے انہوں نے مجھے دیا. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بھی خیر دے, ان کی جان میں بھی خیر دے, ان کی اولاد میں بھی رحم فرمائے. ان کے لیے بھی دعا کریں. مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک آپ کے مسلمان بھائی آج کل تکلیف میں, کشمیر ہو یا فلسطین ہو, میرے بھائی اپنے مسلمان بھائیوں کو کبھی نہ ہو, ایک ایک سانس کے ساتھ نے کیا, کیونکہ وہ جو عمارت ہے ایمان کی, اس کی جس طرح ہم اینٹیں ہیں اس طرح وہ بھی اینٹیں ہیں, وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں. ہمارا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب ان کی تکلیف کو ہم اپنے دلوں پر محسوس کرتے ہیں.
اپنی ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی تکلیفیں اور مصیبتیں دور فرمائے، کفر کو انہیں فتح عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، صرف آخری بات، اس کے بعد ختم، آپ کا وقت نہیں ہونا، وہ یہ کہ آپ سب لوگ جو یہاں آئے، کچھ لوگ ایسے جو روزگار لینے آئے ہوتے ہیں، کچھ کے والدین ادھر آئے تھے، بچے آ گئے، کچھ بچے آئے ہوئے تھے، والدین آ گئے، بہرحال جو لوگ بھی آپ یہاں آئے، آپ صرف اپنے ملک کے نہیں بلکہ اپنے دین کے بھی سفیر ہیں، آپ ایمبیسڈرز ہیں اپنے دین کے اور اپنے ملک کے۔ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو دکھا دے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، وہ کہیں کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ دغا نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ بدامنی نہیں کر سکتا، یہ انتشار نہیں پھیلا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں ان کا مذہب ہی ایسا ہے، مسلمان ہے، مسلمان لوگ ایسا نہیں کرتے۔ یہ امپریشن آپ کا، تقریروں سے وہ بات نہیں ہوگی دعوت کی میرے بھائیوں میرے بچوں، بے شک تقریروں سے وہ بات نہیں ہوگی جتنی آپ کے عمل سے ہوگی، آپ کے کردار سے ہوگی۔ جو دعویٰ آپ کا کردار کرے گا، آپ کا عمل کرے گا، وہ تقریر کسی صورت نہیں کر سکتی۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے یہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کی دین کی عزت بھی ہے، آپ کے وطن کی عزت بھی ہے۔ اس وقار کو کسی صورت مجروح نہ ہونے دیں، کسی ایسی سرگرمی میں، کسی ایسی بات میں شامل نہ ہو جس سے آپ کے دین پر یا آپ کے وطن پر حرف آئے۔